मती अपनी इंजील उसके 2 बाब और उसकी 23 आयत में यीशु मसीह की बाबत लिखता है कि नबियों की मार्फत लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा। लफ्ज नासरी को लेकर बहुत से लोगों में तरह तरह के ख्यालात पाए जाते हैं और हमारे जो नाकिद हैं, जो बाइबल के नाकिद हैं, वो इस लफ्ज को लेकर अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं और सवाल करते हैं और कहते हैं, एतराज करते हैं कि ये लफ्ज जो है ये नबियों की किताबों में तो क्या किसी एक नबी की किताब में भी पाया नहीं जाता। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो क्लिप को देखें और फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। जब आप मती 2 बाब की 23 आयत पढ़ते हैं, 23वां फिक्रा पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि नासरा नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। वो नासरी कहलाएगा, नबियों की मार्फत कहा गया। ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसको पूरी दुनिया में से शुक्रिया अदा करते हैं हकीम साकिब निसार साहब का कि उन्होंने इस लफ्ज पर एतराज करके हमारे लिए ये राह हमवार की कि हम इस को बयान कर सकें। मती जो है वो जब लफ्ज नासरी इस्तेमाल करता है तो इस लफ्ज में वो ना फकत पुराने अहदनामे के नबियों की पेशीनगोइयों को जो मसीह की बाबत हैं वो जो है वो यकजा कर देता है, बल्कि उसकी अपनी इंजील की तालीम भी इस एक लफ्ज नासरी में पोशीदा है, पिन्हा है। नासरी जो है ये पुराने अहदनामे की पेशीन गोई है, जहां पर यसाया उसका 11वें बाब में है कि यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाराबर शाख पैदा होगी। तो यहां पर इब्रानी में शाख के लिए जो लफ्ज है वो नसर है, जिससे लफ्ज नासरी जो है वो निकला है। जैसे कश्मीर से कश्मीरी, लफ्ज नसर जो है इससे नासरी है। और मती क्या करता है कि जितनी भी मसीह की बाबत पेशीन गोइयां हैं उनको इसी एक लफ्ज में वो समो देता है। गोया वो नबियों की पेशीन गोइयों के दरिया को नासरी लफ्ज के कूजे में बंद कर देता है। तो यसाया जो है वो जब लफ्ज शाख इस्तेमाल करता है तो इससे मतलब दाऊद की नस्ल का वो बादशाह है जो आकर दाऊद के बाकी मांदा को दुरुस्त करेगा और उसकी तख्त पर जो है वो उसका वारिस बैठकर इस्राइल पर हुकूमत करेगा। दाऊद की सल्तनत का जो जवाल है वो सुलेमान के बाद ही शुरू हो जाता है, जहां पर कि उसकी सल्तनत जो है वो डिवाइड हो जाती है। और जब ये सल्तनत डिवाइड हो जाती है तो इस्राइल के 10 कबीलों की एक सल्तनत बन जाती है, जिसे हम शिमाली इस्राइल या इसराइल कहते हैं, और 2 कबीलों की अलग से एक सल्तनत बनती है जिसे हम यहूदा कहते हैं। और 586 कबल अज़ मसीह में ये सल्तनत जो यहूदा की थी ये बर्बाद हो जाती है और इससे पहले 722 में असूरियों के हाथों जो है वो इस्राएली सल्तनत का खातिमा हो जाता है। लेकिन यसाया उसकी फिर से बहाली को देखता है और वो इस बहाली को किसके जरिए से देखता है? शाह के जरिए से, नसर के जरिए से, नासरी के जरिए से। अब यसाया जो है वो इसमें देखता है कि जब नासरी यानी नसर जो शाख है ये जब आएगा, ये बादशाह जब आएगा तो सल्तनत पर जब ये तख्त नशीन होगा तो दाऊद की जो डिवाइडेड किंगडम है वो फिर से एक हो जाएगी। यानी यहूदा में
اور افرایم میں یا شمالی اسرائیل اور جنوبی اسرائیل میں جو ڈویژن ہے، جو ڈیوائیڈ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یسایہ 11 باب اور اس کی 13ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ تب بنی افرایم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افرایم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودا بنی افرایم سے کینہ نہ رکھیں گے۔ تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ جب داؤد کی سلطنت پھر سے بحال ہوگی تو اس بحالی میں داؤد کا بیٹا یعنی مسیح جو ہے، جب وہ تخت نشین ہوگا تو ڈیوائیڈڈ کنگڈم جو ہے یہ پھر سے یونائٹڈ کنگڈم ہو جائے گی، یہ پھر سے یونائٹ ہو جائیں گے اور افرایم اور یہودا میں سے دشمنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلکہ وہ اس سے بھی آگے دیکھتا ہے کہ نہ فقط اسرائیل کی دونوں سلطنتیں ایک قوم بن جائیں گی، بلکہ وہ آنے والے اس دور میں دیکھتا ہے جس میں وہ سلامتی کے راجے کو یعنی یسوع مسیح کو دیکھتا ہے کہ اس کے وسیلے سے جو ہے وہ پیس جو ہے وہ اقوام عالم میں بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ یسایہ کی کتاب میں اس شاہ کی برکات جو ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور یسایہ اس کے 11ویں باب میں اور اس کی 6 آیت سے لے کے اس کی جو 9ویں آیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں لکھا ہے، پس بیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سان کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ تو یہاں پر مقدس متی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے لفظ ناصری میں اس شاہ کے بارے میں جو نہ فقط اسرائیل کی ڈیوائیڈڈ کنگڈم کے درمیان میں دشمنی کو دور کر دے گا، بلکہ اقوام عالم میں بھی وہ صلح کو قائم کرے گا۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں، خاص طور پر انبیاء کی کتب کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف جو بادشاہتیں تھی، کنگڈمز جو تھی، انہیں جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ دانیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیر ببر جو ہے وہ بابل کی سلطنت ہے، اور ریچھ جو ہے یہ مادی اور فارسیوں کی مملکت ہے، یہ پرشین امپائر ہے۔ اسی طور پر چیتا جو ہے وہ یونان کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے، اور افائی اور سانپ جو ہیں یہ بالترتیب یسایہ کی کتاب اس کے 27ویں باب میں جو ہے وہ اسوری سلطنت کو اور مصری سلطنت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یسایہ بیان کرتا ہے کہ اس بادشاہ کے وسیلے سے جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، یعنی مسیح کے وسیلے سے دنیا میں امن آئے گا، صلح آئے گی، اور وہ ایک قوم بن جائیں گے۔ اسی لیے یسوع المسیح جو ہے وہ فرماتا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور یہاں پر وہ پھر بیان ہوا ہے بائبل میں کہ ابتدا یروشلم سے ہوگی۔ یروشلم میں کون ہے؟ یہودی ہیں۔ سامریہ میں مخلوط نسل کے یہودی ہیں۔ پھر جو ہے یہودیہ میں یہ بھی یہودیوں کی ٹیریٹری ہے، اور پھر زمین کی انتہا تک۔ تو یسایہ کی کتاب میں ہمیں یہ بادشاہ جو ملتا ہے یہ حقیقت میں صلح کا شہزادہ ہے، یہ سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ یسوع المسیح ہے جو دشمنیوں کو مٹاتا ہے، تفریقوں کو مٹاتا ہے اور ایک کر دیتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ابراہم کی نسل کا وہ فرزند ہے جس کے وسیلے سے ڈیوائیڈڈ نیشنز جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو جاتی ہیں، اور ڈویژن کی جو کرس ہے وہ
दूर हो जाती है और ब्लेसिंग्स में क्या होता है कि तमाम अक़वाम आलम जो हैं वो एक हो जाती हैं। यीशु मसीह ने फरमाया मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं हैं। इसी शाख के बारे में यिर्मयाह की किताब उसके 23 बाब और उसकी 5 आयत में और उसके 33 बाब और उसकी 15 आयत में बेल तरतीब यूं लिखा है। 23 बाब और उसकी 5 आयत, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उन्हीं अयाम में और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदलो सदाकत से अमल करेगा। तो यहां पर हमें नजर आता है कि ना फकत इस नासरी के बारे में जो है वो यसाया की पेशीन गोई मौजूद है, बल्कि सदाकत की शाख, सदाकत के इस बादशाह के बारे में यिर्मयाह नबी जो है वो 23 बाब में भी लिखता है और 33 बाब में भी वो सदाकत की इस शाख, सदाकत के इस बादशाह का जिक्र करता है। शाख जो है ये एक शाही टाइटल है और इससे मुराद जो है वो बादशाह, तख्त का वारिस, तख्त का हकदार है। यिर्मयाह नबी जो है वो बहुत एक और अहम बात करता है जिस पर मुकद्दस मत्ती की सारी जो इंजील है उसकी इलाहियात का दारो मदार भी है। और ये आयत जो है ये बड़ी दिलचस्प है। इसमें हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसके 30 बाब और उसकी 9 आयत में फिर से लिखा है, पर वो खुदावंद अपने खुदा की और अपने बादशाह दाऊद की जिसे मैं उनके लिए बर्पा करूंगा खिदमत करेंगे। ये बड़ी अहम बात है कि यिर्मयाह नबी के जमाने में शमाली सल्तनत का खातिमा हो चुका है और दाऊद की जो सल्तनत है, जिसका सिदकिया जो है वो मौजूदा बादशाह है, वो खत्म होने के करीब है, वो तबाह होने वाली है। तो यिर्मयाह नबी बयान करता है मुस्तकबिल के बादशाह दाऊद के बारे में। एक दाऊद वो है जो माजी में गुजर गया, जिसने सल्तनत की बुनियाद डाली। एक दाऊद वो है जो मुस्तकबिल का दाऊद है और यही वो दाऊद है जो दाऊद से बड़ा है। यही वो बादशाह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यही है वो जिसके बारे में मत्ती जो है वो बयान कर रहा है कि यीशु मसीह जो इस्राएल का बादशाह है, दरअसल वो ग्रेटर किंग है, वो दाऊद से बड़ा है, वो सुलेमान से बड़ा है। और मत्ती ये बयान कर रहा है कि ना फकत अशखास नबी जो थे वो यीशु मसीह के मसील थे, यीशु मसीह के फॉरशैडो थे, बल्कि मत्ती जो है वो इस लफ्ज नासरी में हमें ये बताता है कि हालातो वाक़ियात और अशखास और जगहें भी यीशु मसीह के बारे में बयान करती हैं और ये आने वाले मसीह का अक्स हैं, ये फॉरशैडो हैं। सुलेमान और दाऊद जो है ये फॉरशैडो है यीशु अल मसीह का, ये पेशखैमा है उस आने वाले का जो सल्तनत का सही हकदार है। तो ये नबी भी जो थे, मूसा भी जो था, वो फॉरशैडो था आने वाले ग्रेटर मूसा का जो यीशु अल मसीह है। सुलेमान और दाऊद भी फॉरशैडो थे आने वाले के जो ग्रेटर किंग है और वो यीशु अल मसीह है। और इसी तौर पर जो है वो काहन और नबी जो हैं वो उसके फॉरशैडो हैं, उनकी नबूतें मसीह के चौगिर्द घूमती हैं। यीशु मसीह जो है उसने खुद फरमाया, तुम किताबे मुकद्दस में पढ़ते हो, खूब करते हो, ये वो है जो मेरी गवाही देती है। तो किताबे मुकद्दस मसीह की क्या देती है? गवाही देती है। और यहां पर यसाया की किताब हमें बताती है एक ग्रेटर किंग के बारे में जो आ रहा है और वो दाऊद से बड़ा है, वो सुलेमान से बड़ा है।
اس کے بارے میں داؤد خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خدا سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو داؤد اس بادشاہ کو جو اس کی نسل میں سے آنے والا تھا، اس بادشاہ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تخت پر جو بیٹھا ہے وہ عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ داؤد جو ہے وہ اس گریٹر داؤد کو جو ہے اور کہتا ہے خداوند نے میرے خدا سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو یہ جو ہے یہ گریٹر داؤد ہے جو آنے والا ہے، داؤد سے بڑا، سلیمان سے بڑا ہے۔ متی جب لفظ ناصری کا استعمال کرتا ہے اس شاہ کا جس کے بارے میں یسایہ نے بتایا ہے، اس کے بارے میں جس میں یرمیہ نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہ شاخ جو ہے یہ اصل میں داؤد ہے، آنے والا داؤد، وہ داؤد جو حضرت داؤد سے بڑا ہے، یعنی وہ شاہ عظیم جو آسمانوں پر تخت نشین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متی جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیوں کو جس شاہ کے بارے میں ہے ناصری میں یکجا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ دیکھیے زکریا کی کتاب اس کا 3 باب، اور یہاں پر ہم شاہ کے بارے میں مزید نبی کی پیشین گوئی کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے زکریا کی کتاب اس کے 8 باب اس کی 8 سے 10 آیت میں لکھا ہے کہ اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو وہ تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایماں ہے کہ میں اپنے بندے یعنی شاہ کو لانے والا ہوں، کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں، دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ تو یہاں پر متی جو ہے جب ناصری کا یعنی اس شاہ کا ذکر کرتا ہے جس کا یسایہ یرمیہ نے ذکر کیا ہے، تو یہاں پر وہ اس شاہ کو پھر سے ناصری میں یکجا کرتا ہے، اس نبوت کو جو زکریا کی معرفت آئی ہے۔ اور خدا کا بندہ زکریا جو ہے وہ فیوچر پریسٹ کنگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ جو فیوچر پریسٹ اور کنگ جو ہے یہ گریٹر پریسٹ ہے، یہ گریٹر کنگ ہے، یہ اصل میں شاہی کہن ہے جس میں کہانت اور بادشاہت جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے۔ اور متی بیان کرتا ہے کہ اس میں یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹر پریسٹ ہے، اس کی کہانت جو ہے وہ اسرائیل کے کسی بھی سردار کاہن سے افضل ہے، اور یہ سردار کاہن جو تھے یہ یسوع مسیح کا پیش خیمہ تھے، فار شیڈو تھے۔ اور کاہن جو تھا وہ سال میں ایک ہی دفعہ یوم کفارہ کے روز جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے قربانی چڑھاتا اور ان کی بد کرداری کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر مستقبل کے اس عظیم کاہن کا ذکر ہوا ہے جس کے یہ تمام سردار کاہن ہارون سے لے کر آخری تک جو تھے وہ پیش خیمہ تھے، اور وہ یسوع مسیح ہے جو ایک ہی دن میں بد کرداری کو دور کر دے گا، جس کے لیے قربانیاں سال بہ سال چڑھائی جاتی تھی، اور وہ بد کرداری جو ہے وہ کیسے دور کرے گا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ میرے عہد کا وہ خون ہے جو تمہارے بلکہ بہترے لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ تو اس میں متی نہ فقط یسوع مسیح کی کہانت کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ وہ آخری کاہن ہے، آخری گریٹر کاہن ہے، بلکہ وہ بیان کرتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ عظیم قربانی ہے جس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور وہ ایک ہی بار قربانی چڑھا کر اپنے لوگوں کو ایسے پاک کر دے گا کہ اب انہیں سال بہ سال یوم کفارہ پر
اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے ہیکل میں آنا نہیں پڑے گا، ہیکل میں جانا نہیں پڑے گا، اور سردار کاہن کو جو ہے وہ ہر سال قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ یسوع مسیح نے وہ قربانی آپ کے اور میرے لیے ایک ہی بار چڑھا دی ہے اور ہماری ابدی خلاصی کروائی ہے۔ بس آپ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور یہی وہ بادشاہ ہے جو صداقت کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ بادشاہی کرتا ہے، اور اس کے زمانے میں وہ امن ہے، وہ شانتی ہے، جس کا تجربہ اسرائیل کے سابقہ بادشاہ سلیمان بن داؤد کی زندگی میں ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی طاق اور انجیر کے نیچے بیٹھا کریں گے، یعنی امن و امان میں رہیں گے۔ متی جو ہے وہ یسوع مسیح کی عظمت کے ایک اور پہلو کو اس ناصری میں جو ہے وہ پیش کرتا اور اجاگر کرتا ہے۔ اس کے لیے پھر سے ہم دیکھیں گے زکریا کی کتاب، اس کا 6 باب، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کے شاخ ہونے کے ایک اور دلچسپ پہلو پر سے مقدس متی جو ہے وہ پردہ اٹھاتا ہے۔ زکریا کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کے اس کی 13 آیت تک لکھا ہے کہ اور اس سے کہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح اور سلامتی کی مشورت ہوگی۔ تو یہاں پر جو شاخ ہے وہ نہ فقط جو ہے وہ ایک عظیم کاہن ہے، وہ نہ فقط جو ہے وہ ایک عظیم اور آخری قربانی ہے، ختمی قربانی ہے، بلکہ وہ ٹیمپل بلڈر بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے ایک ہیکل کو بنایا، سلیمان نے خدا کے لیے ایک گھر کو بنایا۔ یسوع مسیح نے فرمایا یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ تو اینڈ ٹائم جو ٹیمپل ہے اس پر بھی ہم غور کریں تو یسوع مسیح وہ آخری اور ختمی ٹیمپل ہے، وہ گھر ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ یہی وہ ٹیمپل ہے جو عظیم ٹیمپل ہے، اور سلیمان کی طرح یسوع مسیح جو ہے وہ ٹیمپل بلڈر ہے۔ اس نے وہ ٹیمپل بنائی ہے جس پر موت اور عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، اور یہ کبھی برباد نہیں ہوگی۔ سلیمان نے ٹیمپل کو بنایا، وہ برباد ہو گئی، دوبارہ سے اسے تعمیر کیا گیا، ہیرودیس نے اسے توسیع بخشی، لیکن یہ ٹیمپل بھی برباد ہو گئی۔ یسوع مسیح کی ٹیمپل، اس کی کلیسیا وہ ہے جو تعمیر کی گئی ہے اور جو کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ یسوع مسیح اینڈ ٹائم کی وہ ٹیمپل ہے، اینڈ ٹائم کی وہ ہیکل ہے جس میں ہمیں خدا ملتا ہے۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ٹیمپل وہ جگہ تھی جہاں پر وہ خاص طور پر اپنے جلال کو، اپنی حضوری کو ظاہر کرتا تھا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے قریب، خدا کے نزدیک، خدا کے پاس آنا چاہتا تھا تو اسے ٹیمپل میں آنا پڑتا تھا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ آخری زمانے کی وہ ٹیمپل ہے کہ اگر کوئی خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو اسے پھر پہلے یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ اسی میں خدا جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، اور اسی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح وہ ہیکل ہے، وہ ٹیمپل ہے جس میں خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اسی ٹیمپل میں ہمیں جو ہے وہ گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے،
اسرائیل میں جو لوگ تھے یہ گناہوں کی معافی کے لیے قربانی چڑھانے کے لیے ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ یسوع مسیح خدا کی وہ ہیکل ہے جو خود چل کر لوگوں کے پاس، زندہ مقدس لوگوں کے پاس چل کر آ جاتا، ان کے گناہ معاف کرتا اور کہتا پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ مسیح یسوع میں خدا کی ہیکل، زندہ ہیکل خود چل کر لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، اور اس میں لوگوں کو ٹیمپل میں جانا نہیں پڑتا بلکہ ٹیمپل خود ان کے پاس چل کر آتی ہے۔ تو یسوع مسیح کے پاس جو ہے ہم آتے ہیں تو ہم خدا کی اس ٹیمپل کے پاس آتے ہیں جہاں پر ہمیں خدا کی حضوری کا جو ہے وہ تجربہ ہوتا ہے۔ متی کی اس شاخ، اس ناصری کا تعلق جو ہے وہ اینڈ ٹائم اسرائیل کے بارے میں بھی ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا اسرائیل ہے، اور اسرائیل بطور خدا کا بیٹا اس کا مثیل تھا۔ یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا اور خدا کا حقیقی اسرائیل ہے۔ تو اس ناصری میں ہمیں حقیقی اسرائیل، حقیقی بیٹا ملتا ہے۔ اس کے بارے میں یسایہ کی کتاب اور اس کے 60ویں باب میں لکھا ہے۔ آئے میرے ساتھ اس کا بھی جائزہ لیجئے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 60 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ تو اسرائیل کو شاخ کہا گیا ہے، اور مستقبل کی وہ شاخ جو نصر ہے، جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، یہ جو اسرائیل جس کی نمائندگی کرتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے، جسے متی رسول جو ہے وہ ناصری کہتا ہے، اور وہ حقیقی اسرائیل ہے جس کا اسرائیل جو تھا وہ عکس تھا۔ اور یہ شاخ جو ہے یہ ایسی شاخ ہے جس کے بارے میں یسوع اور مسیح نے فرمایا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حقیقی شاخ، حقیقی تاک، حقیقی انگور کا درخت نہیں بلکہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹر داؤد ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹر سلیمان ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹر موزز ہے، وہ موسیٰ سے بڑا ہے۔ اور تمام نبی جو ہیں وہ اس شاہ عظیم، اس عظیم نبی کے بارے میں، اس عظیم اسرائیل کے بارے میں، اس عظیم ٹیمپل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کو مقدس متی نے لفظ ناصری میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا ہے۔ لفظ ناصری جو ہے یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ ایک وہ حقیقت ہے جو بہتوں پر عیاں نہیں ہے، لیکن خدا اپنی حقیقتیں، اپنا آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں پر اور اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ حقیقتیں جو ہیں کہ یسوع مسیح ہی سب باتوں میں سب کچھ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے اسے جاننا اور پہچاننا مشکل ہے۔ جب وہ یسوع مسیح کی پہچان کو پا لیں گے تبھی وہ شان یسوع سے، شان مسیح سے واقف ہو جائیں گے۔ تو لفظ ناصری جو ہے یہ نبیوں کی نبوتوں کا وہ مجموعہ ہے جسے مقدس متی نے جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اس میں ہمیں یسوع مسیح کی حکمت اور اس کی شان کے وہ خزانے ملتے ہیں جو کہیں اور ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح پالوس پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ یسوع ناصری ہے۔ اسی لفظ ناصری سے ہی عربی میں مسیحیوں کو جو ہے وہ نصرانی اور نصارہ پکارا گیا ہے۔ مغربی دنیا میں تو مسیحیوں کو
क्रिश्चियन कहा गया, मसीही कहा गया, यीशु मसीह के पैरोकारों को मसीही कहा गया। लेकिन अहले मशरक में, अरेबियंस में, अरब में यीशु और मसीह के जो पैरोकार थे वो नसरानी और नसारा कहलाए, यानी नासी के। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे और आप यीशु मसीह की पहचान और उसके इरफान में और बढ़ जाएं, यीशु नाम में, आमीन।